एहसास कश्मीर का। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल। नाज़रीन, आज से एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट आज 12वीं जमात का पहला पेपर था, जनरल इंग्लिश का था। तो जितने भी स्टूडेंट्स 12वीं जमात में हैं तो गालिबन सब ने आज का पेपर दिया होगा। तो उन सबको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ, आज के पेपर के लिए भी और आज के बाद से जो उनके पेपर्स होने वाले हैं उनके लिए भी। तो एनुअल बोर्ड एग्जाम्स पे ही हमारा आज का फोकस रहेगा। इस मौजू पे बात करने के लिए हमने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जॉइंट सेक्रेटरी एग्जाम्स प्रोफेसर डॉक्टर एजाज अहमद हकाक साहब को आज प्रोग्राम में मदऊ किया है। तो हकाक साहब के साथ हम बात करेंगे इन एग्जाम्स के बारे में और क्या क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं और भी जो बहुत सारे पहलू हैं इन एग्जाम्स के, खा वो 12वीं के हों, 10वीं के जो अब 20 तारीख से शुरू होने वाले हैं, या फिर उसके बाद 11th के भी होते हैं या बाकी एग्जाम्स भी जो होंगे, तो उन सब पे हम बात करेंगे। जी प्रोफेसर साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया। तो आज से एग्जाम शुरू हो चुके हैं, 12वीं जमात का आज का पहला पेपर है। तो किस किस्म की तैयारियां, व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस? ऑल अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस। हमारी सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। तो आज 12th क्लास के एग्जाम स्टार्ट हुए जी। जनरल इंग्लिश पेपर था आज पहला पेपर जी। तो ये सभी स्ट्रीम्स के लिए था जी। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। 12 बजे से एग्जामिनेशन स्टार्ट था। तो आज पहला पेपर कंक्लूड हो गया 12th क्लास का। जी। तो ये जो पेपर था 12 बजे शुरू हुआ और 2:30 बजे खत्म हुआ। हालांकि जो क्वेश्चन पेपर लोगों को मिला उस पर 3 घंटे की ड्यूरेशन लिखी हुई थी। एक्चुअली जो 100% का पेपर है, 100 मार्क्स का, उसमें जो नॉर्मल टाइमिंग है वो 3 आवर्स। जी। लेकिन पेंडेमिक की वजह से एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई बच्चों को। तो एक नोटिफिकेशन हमारी तरफ से इशू हुई थी जिसमें रिडक्शन इन अटेम्प्ट इन क्वेश्चंस। जी। तो वो रिलैक्सेशन जो प्रोवाइड की गई थी वो 30% की रिलैक्सेशन थी। जी। तो ओनली 70% जो मार्क्स थे वो अटेम्प्ट करने थे बच्चों को। उसकी अकॉर्डिंग जो प्रोपोर्शनल रिडक्शन बनता है टाइम का, जी, वो 2.5 आवर्स बनता है। तो इस वजह से आधा घंटा कम किया गया था, 2.5 घंटे का पेपर। 2.5 घंटे का पेपर था। अब प्रोफेसर साहब, इसमें 2 क्वेश्चंस मेरे जहन में आ रहे हैं। वो एक तो ये कि जहां तक पैंडेमिक का ताल्लुक है, ये पिछले साल के मार्च से चल रहा है। तो पिछले साल भी पैंडेमिक की नजर हुआ और अब भी इस वक्त भी हम पैंडेमिक से जूझ रहे हैं। तो क्या वजह है कि ये एट द 11th आपको ये रिलैक्सेशन देना पड़ी, जबकि पैंडेमिक में ही पेपर भी सेट हुआ, उसी वक्त इस पे डिसीजन क्यों नहीं लिया गया? तो आज ये कंफ्यूजन नहीं होता था। यानी पेपर पे 3 घंटे लिखने के बजाय वहां पे 2.5 घंटे का ही टाइम लिखा हुआ होता और ये ऑलरेडी डिसाइड हुआ होता, पेपर उसी हिसाब से सेट किया होता कि एनीबडी हु अटेम्प्ट 70% विल बी डीम्ड एज हैविंग अटेम्प्टेड 100%। नहीं, एक्चुअली जो पेपर तो पूरा 100 मार्क्स का है जी। उसमें बच्चों को 70 मार्क्स ही अटेम्प्ट करने। जी। तो उसमें जो नॉर्मल टाइमिंग है वो नॉर्मल टाइमिंग मेंशन है हमारे क्वेश्चन पेपर में। तो लेकिन जो हमारी नोटिफिकेशन, नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि नोटिफिकेशन तो ये एक आफ्टर थॉट लगता है जब बाद में आई है। पेपर जो सेट हुआ है वो नॉर्मल हिसाब से, एज इफ देयर वाज नो पैंडेमिक और व्हाटसोएवर, जबकि पैंडेमिक था जब पेपर सेट हुआ। नहीं, एक्चुअली हमने रिलैक्सेशन प्रोवाइड की। 100 मार्क्स का पेपर पूरा है, वहां पूरे सिलेबस में पेपर है जी। उसमें पूरे 100 मार्क्स का पेपर दिया हुआ, उसमें चूज करना है बच्चों को एक ओपन चॉइस। जी। So they have to choose from 100 marks to attempt only 70 marks. यानी किसी ने भी अगर 70% अटेम्प्ट किए तो उसको माना जाएगा कि इसने 100% अटेम्प्ट किए। तो प्रोपोर्शनल बनेगा, 100% बन जाएगा 100%। तो क्या इस बारे में बच्चों को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया गया था? क्योंकि जी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आज के डेट में हुआ, क्योंकि पहला पेपर था, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन मुख्तलिफ सेंटर्स में हुआ। एक्चुअली नोटिफिकेशन बहुत पहले इशू हुई है।
تو یہ 10th کلاس کے لیے بھی ہے، 11th کلاس کے لیے بھی ہے، 12th کلاس کے لیے بھی ہے جی. یہ ڈائریکٹر ایکیڈمکس کی طرف سے نوٹیفیکیشن ایشو ہوئی ہے، تو یہ باضابطہ پرنٹ میڈیا میں بھی آئی ہے، تو پبلش ہوئی ہے، اس کا باضابطہ اشتہار ہوا ہے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے. پوری نوٹیفیکیشنز کنسرن کوارٹرز کو گئی ہے، تو وہاں سے یہ ریسپیکٹو انسٹیٹیوشنز کو انفارمیشن جاتی ہے، پھر یہ اسٹیک ہولڈرز کو بھی یہ انفارمیشن جاتی ہے. جی. تو اس بارے میں ایسا کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ریڈکشن ہے جی. تو ٹائم میں ریڈکشن اس لیے کیا گیا کیونکہ دیر از ریڈکشن ان سلیبس اٹمپٹنگ کوشچنز. سو اگر 30% کا ریڈکشن ہے تو 70% ہی اٹمپٹ کرنا ہے، تو 100% کے لیے 3 آورس ہیں، تو 70% کے لیے 2.5 آورس ہیں. جی. تو یہ ایسا ہی پیٹرن چلے گا 10ویں جماعت کے لیے بھی؟ جہاں تک 10th کلاس کا ہے ان میں تو 100 مارکس کے سارے پیپر ہیں. جی. تو اس میں سبھی پیپرز کے لیے جو نارمل ٹائمنگ ہوتی تھی وہ 3 آورس کی تھی. جی. تو وہ کنورٹ ہو جائے گی 2.5 آورس میں، کیونکہ 70% ہی اٹمپٹ کرنا ہے. یعنی 10ویں جماعت کے بچوں کو بھی 70% ہی پیپر میں سے کرنا ہے. پڑے گا. 30% ان کو ریلیکس ہے. جی. تو 2.5 گھنٹے کا ہی پیپر ہوگا، 3 آورس کا نہیں. جی. 2.5 آورس پروپورشنیٹ ریڈکشن ہوا ہے ٹائم میں. جی. اسی طرح 11th کلاس کے لیے اور 12th کلاس کے لیے بھی، لیکن 11th اور 12th میں کچھ پیپرز ایسے ہیں جو 100 مارکس کے نہیں ہیں. جی. تو اکارڈنگلی اس میں کچھ پیپرز ایسے ہیں جن میں 2.5 آورس کا ٹائم ہے، نارمل ٹائم. جی. جی. تو دیٹ ہیز بین پروپورشنیٹ ریڈکشن، اس کا بنتا ہے 2 آورس 10 منٹس. جی. اس میں 20 منٹ کی کمی لائی اس میں 20 منٹ کی کمی ہے. اسی طرح کچھ پیپرز ایسے ہیں جن کا نارمل ٹائمنگ ہے 100 مارکس کے لیے، نارمل ٹائمنگ ہے جو بھی اس کا ٹوٹل مارکس ہیں، اس کی نارمل ٹائمنگ ہے 2 آورس. جی. تو اس کا پروپورشنیٹ ریڈکشن بنتا ہے 1 آور 40 منٹس. جی. تو اس میں بھی 20 منٹ کی کمی جی ہو جی چکی اس میں کمی. جبکہ جو کوسچن پیپر بچوں کو وہاں پہ ملیں گے ایگزامینیشن سینٹرز میں، اس میں برابر ٹائم لکھا ہوا 100%. کیونکہ وہ 100 مارکس کا پیپر ہے. جی. اس میں نارمل ٹائمنگ ہے، لیکن ہماری نوٹیفیکیشن کے اکارڈنگ جی. تو بچوں اس میں ہم پھر سے ایک یہ نوٹیفیکیشن ایشو کریں گے سو دیٹ کہ بچوں کو یہ انفارمیشن پھر سے پرووائڈ ہو جائے. ادروائز یہ تو ہر کوارٹر پہ گئی ہے ہماری انفارمیشن، یہ پھر سے اس کا ہم نوٹیفیکیشن ری ایشو کریں گے. جی. انفیکٹ میں بار بار آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں پہ کسی بچے کے ذہن میں ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے. جو ڈیوریشن ہے پیپر کی بچوں کے لیے میں ریپیٹ کروں گا. 10th کے لیے جو نارمل ٹائمنگ ہوتی تھی وہ 3 آورس سارے پیپرز کے لیے. تو اس کے لیے 2.5 آورس ہیں آپ ٹائم. 70% اٹمپٹ کرنا ہے ان کو 2.5 آورس ٹائم. جی. جو 11th اور 12th ہے اس میں جو 70 مارکس کا پیپر ہے اس میں 2.5 آورس ہیں. جی. جو 2.5 آورس کا پیپر ہوتا تھا نارمل ٹائم، اس میں 2 آورس 10 منٹس کا پیپر رہے گا. اور جو پیپر 2 آورس کا نارمل ٹائمنگ رہتا تھا وہ 1 آور 40 منٹس رہے گا. جی. یعنی آپ کو ایسا کرنا ہے کہ اگر جو بھی پیپر آپ کو کوشچن پیپر ملتا ہے اس میں سے اگر آپ 70% اٹمپٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ گردانا جائے گا، یہ مانا جائے گا کہ آپ نے 100% اٹمپٹ کیے ہیں. 3 گھنٹے کا جو پیپر ہے وہ 2.5 گھنٹے کا ہو جائے گا، اور جو 2.5 گھنٹے کا پیپر ہے وہ 2 گھنٹے 10 منٹ کا ہوگا، اور جو 2 گھنٹے کا پیپر ہوگا وہ 1 گھنٹہ 40 منٹ کا ہوگا. جی 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 بالکل ایگزیکٹلی. جی. اب جو ایگزامز ہو رہے ہیں کیونکہ اس وقت بھی ہم انفیکٹ پچھلے کئی 2-3 ہفتوں سے جہاں تک سری نگر کا تعلق ہے ایک ریسرجنسی دکھتی ہے کووڈ انفیکشن. تو انفیکشنز کو ایٹ بے رکھنے کے لیے، بچوں کو اس سے بچانے کے لیے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں ایگزامینیشن سینٹرز میں؟ ارینجمنٹس سارے ان پلیس ہیں. تو ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ نمبر آف سینٹرز ہم نے انکریز کیے ہیں. جی. تو سیٹنگ ارینجمنٹ بھی اکارڈنگلی وہاں پہ ارینجڈ ہے. گیپ ہے بٹوین 2 اسٹوڈنٹس، 1 ڈیسک کی گیپ ہے. جی. اور جو نارمل سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتا تھا وہ اب ریڈیوسڈ ہے 50%. جی. تو اس وجہ سے وہاں سوشل ڈسٹینسنگ نارمز ادھر ہو جائیں گے اکارڈنگ ٹو دس ارینجمنٹ. جی. اور آل دی انسٹیٹیوشنز جہاں پہ ہمارے سینٹرز فکس ہوئے ہیں وہاں پہ جو کووڈ ریلیٹڈ جو SOPs فالو کرنے ہوتے ہیں ان کا ارینجمنٹ ہے. جی.
تو بچوں سے بھی یہی ایڈوائز ہے کہ وہ ماسک پہن کے آئیں. جی. تو سینیٹائزرس بھی اویلیبل ہیں اور کلیننس کا بھی خاص خیال رکھا جائے گا انسٹیٹیوشنز میں. آل دی HOIs ہیو بین انسٹرکٹیڈ. اس کے لیے ساری جو باڈیز ہیں جن کا ہمیں کوآپریشن چاہیے وہ آن بورڈ ہیں. وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو, وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو, وہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو, یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. آپ کی بات تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بھی اچھا خاصا. جی جی, تو سارے آن بورڈ ہیں, تو سب کا کوآپریشن ہے. جی جی. تو ایک اور بات جو ایگزامز میں آئی اور جو کہ ڈیٹ شیٹ سے بھی پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اسٹیگرڈ ایگزامس ہو رہے ہیں. ڈیوریشن ان میں کافی ہے, مطلب دے ہیو بین سپریڈ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. تو اس بارے میں تھوڑا بہت بتائیں. نہیں, ایکچولی اس میں یہ کافی اسٹریمز جو ہوتی ہیں, تو آرٹس اسٹریم ہے, سائنس اسٹریم ہے, کامرس اسٹریم, اکارڈنگلی ڈیٹ شیٹ ارینج ہو جاتا ہے. اس میں پھر بچوں کو نارملی گیپس ملتی ہے جی بٹوین 2 پیپرس, کیونکہ دوسرا پیپر جو اس کو پرٹین نہیں کرتا ہو تو اکارڈنگلی گیپ آتی ہی ہے. تو اس میں کوئی ایسا کچھ خاص نہیں ہے. تو یہ نارمل ڈیز پہ ہی ہمارا جو ایگزامینیشن ہے کنکلوڈ ہو رہا ہے اور اس میں نارمل گیپس ہیں. جی. ڈاکٹر صاحب, ایک جو امپورٹنٹ ہم کہہ سکتے ہیں ایک نیوز اینگل ہوتا ہے ایگزامز کی جب بات ہوتی ہے وہ ہے کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس ٹیکنگ ایگزامز. تو انرولمنٹ کے بارے میں تھوڑا بہت آپ اگر ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکیں. 12th کلاس کے لیے جو کینڈیڈیٹس انرولڈ ہیں وہ اراؤنڈ 72,000 ہیں. جی. سو اس کے لیے ہمارے جو سینٹرز فکس ہوئے ہیں وہ اراؤنڈ 736 ہیں. جی. کشمیر ڈویژن میں. وہ کہتے ہیں نا جی, ڈیول از ان دا ڈیٹیلز. تو یہ جو ڈیٹا سے ہے جو ہے تھوڑی بہت سیریسنیس آ جاتی ہے گفتگو میں. برڈس آئی ویو, انٹائر پکچر آپ کو مل جاتی ہے. جی. اور اسی طرح جو 10th کا ہے اس میں 74 اپروکسیمیٹلی کینڈیڈیٹس ہیں. 74,000. جی. اور اراؤنڈ 784 سینٹرس وی ہیو فار 10th کلاس. جی. 11th کلاس کے لیے ابھی جو وہ انڈر پروسیس ہے. جی. تو اس کا فگر اپروکسیمیٹلی 80,000. جی. تو وہ انڈر پروسیس ہے. جی. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہے چونکہ آپ نے سینٹرز کو بڑھایا ہے تو لاجسٹکلی یہ تو ایک نائٹ میئر سی رہی ہوگی, کیونکہ مے بی جہاں پہ جب ہم 12th کی بات کرتے ہیں اگر 736 سینٹرز ہیں یہ تو 300-350 سینٹرز میں ہو جاتا. ایکچولی ہمیں اس میں ہمیں یہی کووڈ کے ریلیٹڈ جو SOPs فالو کرنے تھے. جی. تو اس میں جو سوشل ڈسٹینسنگ نارمز کا خاص خیال رکھنا تھا. جی. اس وجہ سے سینٹرز ہمیں انکریز کرنے پڑے اور اسٹاف کو بھی ہمیں جی تو اکارڈنگلی ارینج کرنا پڑا. سو یہ ارینجمنٹس ہمیں بیکاز آف دا کووڈ. انفیکٹ میں وہی جاننا چاہتا ہوں کہ لاجسٹکلی تو یہ ڈبل ہو گیا سارا کچھ, یعنی آپ کو اسٹاف جتنا لگتا تھا مے بی 2 times یا مے بی 2.5 times یا 3 times کہیں پہ لگا ہوگا. اسی طرح سے جو سینٹرز کی جو تعداد ہے وہ بڑھ گئی. تو ان ساری یہ تو ایک لاجسٹیکل ایک چیلنج بن گیا نا کہ ان لائک وٹ واز ہم نے پریویس ایئرس. یہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے یہ ایکسرسائز کی تو اس میں ہمیں تو کافی حد تک ہم اس میں آلموسٹ مطلب وی آر سکسیزفل ان اٹ. تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی کوئی دقت نہیں ہوئی اور ایگزامینیشن اسموتھلی چلے. تو وہی پیٹرن اس سال بھی ہم نے فالو کیا. جی. تو وی ہوپ ایوری تھنگ ول گو ویل. جی. 10ویں جماعت کے جو ایگزامز ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی مائل سٹون مانی جاتی ہے لوکل لور میں, جہاں تک میٹرک کا تعلق ہوتا ہے 10th کا تعلق ہوتا ہے, تو 20 تاریخ سے ان کے ایگزامز شروع ہو رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی کیسے ارینجمنٹس ہیں؟ ان کے لیے بھی ایکچولی ارینجمنٹ سارے ان پلیس ہیں. یہ جو سینٹرز فکس ہوئے ہیں تو کینڈیڈیٹس کے جو جہاں پہ کینڈیڈیٹ انرولڈ ہیں بالکل نزدیک میں ہی ان کے سینٹرز فکس ہیں. تو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے لیکن نزدیک ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی جو نمبر آف سینٹرز ہیں وہ انکریز ہوئے ہیں اور اسٹاف بھی اکارڈنگلی ہم نے ارینج کیا ہے فار کنڈکٹ آف ایگزامینیشن. جی. اب جیسے 12ویں جماعت کے جو ایگزامز ہیں وہ 12 بجے سے دن کے شروع ہوتے ہیں, تو 10ویں کا کیا ٹائم ٹیبل رہتا ہے؟ 10ویں کا بھی 12 بجے سے. 12 بجے سے ہی. تو اسٹیگرڈ مینر
اس لیے ہے کہ جس دن 12th کا ایگزام ہے اس دن 10th کا نہیں ہے. انفیکٹ میرا جو اگلا سوال تھا آپ سے وہ یہی کہ اگر یعنی ایک پوائنٹ پہ تو یہ دونوں ایگزام سائملٹینیسلی چلیں گے اور سینٹرز بھی وہی ہے تو کس طرح سے مینیج؟ نہیں سائملٹینیسلی نہیں چلیں گے. یہ جس دن 12th کا ایگزامینیشن ہے اس دن 10th کا نہیں ہے. جی تو وہی آپ نے کیا کہ ان کا آف ڈے ہے تو ان کا چل رہا ہے. تو جہاں تک 11th کے ایگزامز کا تعلق ہے تو وہ 11th کے لیے ابھی ہم وہ انڈر پروسیس ہیں. تو اس کا ابھی جو ڈیسیجن ہے وہ فارملی ابھی ڈیسیجن نہیں ہوا, لیکن اس میں یہی ہے کہ اس میں جو بھی گورنمنٹ ڈیسیجن لے گی تو بھی ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو اپروول ہے وہ اویٹڈ ہے اس کے لیے. تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آفٹر دی کنکلوژن آف 10th ایگزامینیشن ول بی ان اے پوزیشن ٹو اسٹارٹ دی 11th ایگزامینیشن. جی اور تب تک تو سردیاں پورے وہ کہتے ہیں شباب پہ ہوں گی. تو کیا اس وقت بھی کچھ ایگزام سینٹرز میں آپ نے ہیٹنگ وغیرہ کوئی ارینجمنٹ؟ ونٹرس میں ہی ایگزامینیشن ہوتے ہیں یہ پورے جو کنٹری وائڈ میں. تو وہاں پہ تو جو پیک آف سمر ہوتا ہے وہاں پہ اس وقت ایگزامینیشن ہوتے ہیں. ہمارا جو سیشن یہاں ہوتا ہے وہ اراؤنڈ اکتوبر آف ہوتا ہے. تو نارملی ہمارے ایگزامز تو انہی ویکیشنز میں آتے ہیں. تو اس وقت اسٹاف بھی فری ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس نے بھی اپنا سلیبس کمپلیٹ کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ سردیوں کا جو ہوتا ہے اس میں ہم ہیٹنگ ارینجمنٹس کرتے ہیں, اور جو لائٹنگ کی پرابلم ہوتی ہے ونٹر میں تو لائٹنگ کا ارینجمنٹ بھی ہوتا ہے سینٹرس میں. تو اس وقت کیا آر دوز ارینجمنٹس ان پلیس یا پھر وہی کیونکہ یہاں پہ تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں 15 نومبر کے بعد سے ہیٹنگ کا ارینجمنٹ ہوتا ہے. یہ انسٹرکشنز گئی ہیں ان کو ہم ریمونریشن پے کرتے ہیں اس کے لیے ہیٹنگ ارینجمنٹ کے لیے. تو وہاں وہ سارے ارینجمنٹس ان کو رکھنے ہیں. تو دے ہیو ٹو انشور اٹ. تو ہماری ٹیم بھی باضابطہ جاتی ہیں, وہ ہمارے اسکواڈس بنے انسپیکشن اسکواڈس بورڈ کے وہ بھی جاتے ہیں. سی اوز کی ٹیم بھی جاتی ہے, اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹیمز جاتی ہیں, وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی ٹیمز جاتی ہیں. وہ یہ انشور کرتی ہیں کہ سارے ارینجمنٹس ان پلیس ہیں. اگر کہیں پہ اس طرح کی شکایت ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. دیٹ از ٹیکن کیئر آف. جی ایک اور سوال, حالانکہ یہ ڈز ناٹ ڈائریکٹلی پرٹین ٹو یو کیونکہ آپ کا جو بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن دیکھتا ہے, لیکن 8ویں جماعت کا بھی تو بورڈ ہوتا ہے نا, بورڈ ایگزام. کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو بین انفارمڈ کہ کیا ان کے بورڈ ایگزامز ہونے ہیں, اپنے انسٹیٹیوشنز میں ہونے ہیں, کہاں پہ ہونے ہیں. اینی آئیڈیا اباؤٹ دیٹ؟ ایکچولی جو بورڈ آف اسکول ایجوکیشن ہے یہاں پہ بچہ 9th میں رجسٹر ہوتا ہے. جی تو obviously یہ آپ کے دائر اختیار میں نہیں ہے. تو انفیکٹ میں نے پہلے بھی اس بارے میں بات کری. اب ایک اور چیز جو ایگزامز کا مرحلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پریکٹیکل ایگزامینیشنز آتے ہیں. تو پریکٹیکل ایگزامینیشنز پرٹیکولرلی سائنس اسٹریم کے اسٹوڈنٹس کے لیے تو ان کا کیا ارینجمنٹ ہے؟ پریکٹیکل ایگزامینیشنز اس بار پہلے ہی ہوئی, بوتھ انٹرنل اور ایکسٹرنل. تو وہ کنکلوڈ ہے. تو اس کے ایوارڈس will be sent by the respective institutions to our office. وہ ایگزامینیشن so at least that responsibility is already taken care of. کنکلوڈ ہو گئے ہیں پہلے جی. بفور دی commencement آف تھیوری ایگزامینیشن انٹرنل اور ایز ویل ایز ایکسٹرنل وہ سارا کنکلوڈ ہوا ہے. جی تو پھر نیکسٹ مرحلہ رہتا ہے پھر ایویلویشن کا, تاکہ ریزلٹس جو ہیں وہ ٹائملی دستیاب ہوں. پچھلے کئی ایک سال سے ایک نئی ٹرینڈ بنی ہے انفیکٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن. ان لائک وین وی ویئر اسٹوڈنٹس تب تو مہینوں لگتے تھے رزلٹ آنے میں, اب ویسا نہیں ہوتا ہے. تو کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ ایگزامینیشنز کے کنکلوژن کے بعد جو ہمارا اس میں جو نارمل ریگولیشن ہے ود ان 45 days جی آفٹر دی کنکلوژن آف ایگزامینیشن ہمارا رزلٹ تیار ہوتا ہے. جی تو یعنی جس دن ایگزامینیشن کنکلوڈ ہو جاتا ہے 12ویں جماعت کا اس کے 45 دن بعد, جی 1.5 مہینے بعد تک ریزلٹس آ جانے چاہیے. اسی طرح سے 10th کا بھی, اسی طرح سے 12th کا بھی. یہ ہم انشور کرتے ہیں ود ان 45 days ہی ہو. تو نارملی ہمارا یہ ود ان 45 days ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جی
ڈاکٹر صاحب کچھ اور چیزیں جو آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں وزاوی ایگزامینیشنس، مطلب کون کون سی ایسی چیزیں ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایز این ایجوکیشنسٹ آپ کیا ٹپس دے سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ ہاؤ دے شوڈ اور ہاؤ کوڈ دے میکسیمائز دیئر پرسنٹیج؟ اس میں لاسٹ ایئر جو ایک ایشو تھا کہ پینڈیمک آل آف اے سڈن ہوا جی، تو اس میں انسٹیٹیوشنز آل آف اے سڈن بند ہو گئے جی، تو وہ لیٹر آن پھر وہ آن لائن کلاسز سٹارٹ ہو گئی وغیرہ. جی، جی، تو اس بار جو تھا تو پہلے ہی پینڈیمک چل رہا تھا، تو آن لائن کلاسز تو پہلے ہی سے سٹارٹ ہو گئی. تو ہاں نارمل ٹیچنگ نہیں ہوئی لیکن بچے انگیجڈ تھے. جی، اس وجہ سے جو ریلیکزیشن پرووائڈ کی گئی وہ 30% کی ریلیکزیشن آ گئی، تو 70% بچوں کو اٹیمپٹ کرنا ہے. اس میں یہی ہے کہ وہ اپنا جو سلیبس ہے اس میں ہم نے کوئی اس میں انٹروینشن نہیں کیا ہے. جی، جو سلیبس ہے وہ نارمل سلیبس، اسی میں سے ان کو پوری سلیبس میں سے پیپر آئے گا. جی، تو اس پیپر میں سے پورے سلیبس میں سے ان کو 70% اٹیمپٹ کرنا ہے. تو ایک اوپن چوائس ہے ان کے پاس. تو ان کے لیے یہی ہدایت ہے کہ وہ پراپر پلاننگ کر کے جو ٹاپکس ان نے اچھی طرح سے کیے ہیں ان کو اچھی طرح سے پریپیئر کر کے آئیں، تو پراپر پلان کے ساتھ آئیں. تو جو ریلیکزیشن پرووائڈ کی گئی ہے اس کا پورا فائدہ اٹھائیں. جی، ہاں یہ اتنا ہے کہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے اس میں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. جو انسٹیٹیوشن میں جو انسٹرکشنز فالو کرنی ہے وہ بالکل فالو کریں. جی، اننیسسرلی وہ مکس نہ ہوں. جی، تھوڑا سوشل ڈسٹینسنگ جو نارمز ہیں ان کو فالو کرے اچھی طرح سے. جی. تو آئی ہوپ جو ریلیکزیشن پرووائڈ کی گئی ہے جی، تو اس کا وہ پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. انفیکٹ میں جب آپ بات کر رہے تھے کہ یہ جو ریلیکزیشن ہے 30% کی ریلیکزیشن بہت اچھی خاصی ریلیکزیشن ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی بہت پلاننگ کی ضرورت بھی ہے کہ ہاؤ ٹو اویل دس کنسیشن جو ہے، یعنی اس سے میں اپنا بینیفٹ کیسے میکسیمائز کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ ٹپس ہوں، مطلب فار انسٹنس کہ ایک بچے کو جب اس کو کوشچن پیپر ملتا ہے وہ کس طریقے سے اس کو اسٹڈی کر کے پھر پلان کرے کہ نہیں یہ چیز مجھے کرنی ہے، یہ چیز مجھے چھوڑنا ہے، یہ چیز مجھے کرنی ہے، یہ چیز مجھے اس میں یا یہ چیز میں پہلے کروں گا، یہ مجھے بعد میں کرنا چاہیے. مطلب کچھ ایسے ٹپس آبویسلی ہوتے ہوں. جو کوشچن پیپر ہیں اس میں جو پیٹرن ہے اس میں ان کو لانگ آنسر ٹائپ بھی ہے جس میں تھوڑا سا ڈیٹیل دینا ہوتا ہے، اور شارٹ آنسر ٹائپ ہیں جو ٹو بی سم واٹ بریف، پھر ویری شارٹ آنسر ٹائپ ہیں، اور ملٹیپل چوائس بھی ہے. جی، تو ایک ایڈوانٹیج ہے بچوں کو جو ملٹیپل چوائس کوشچن ہے اس میں جتنے وہ ملٹیپل چوائس کوشچنز کر سکتے ہیں، جتنے پارٹس کر سکتے ہیں، جی، تو وہ انڈیویجولی مارک ہو جائیں گے. جی، جی. تو وہ ایک ایڈوانٹیج ہے بچے کو. یہ نہیں کہ اگر اس پورے کوشچن کے اگر اس میں 10 پارٹس ہیں تو 10 میں سے وہ 3 ہی کر پایا تو اٹ وونٹ بی 3 آؤٹ آف 10. بٹ اگر وہ 3 ہی کر پایا تو 3 آؤٹ آف 3، تو 3 ہی مارکس اس کی کاؤنٹ ہو گئی. ریسٹ آف دا پورشن جو ہے اس میں سے کر سکتا ہے. تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے. اگر وہ اس چیز میں کمفرٹیبل ہیں تو ایم سی کیوز کو اچھی طرح پریپیئر کرے تو 10 مارکس کے اسکور یہاں پہ ہو جائیں گے. یا شارٹ آنسر ٹائپ اس میں تھوڑا سا ڈیفینیشن آتا ہے، 1-2 لائنز کا ہی آنسر ہوتا ہے شارٹ آنسر ٹائپ یا ویری شارٹ آنسر ٹائپ، اس میں بھی اسکورنگ ہوتا ہے. تو اگر وہاں پہ اس کا اسکور ہو جاتا ہے تو اس پہ فوکس کرے. تو جو بچہ یہاں پہ ویک ہوتا ہے اس کو وہ ڈیٹیل اچھی طرح دے سکتا ہے تو لانگ آنسر ٹائپ پہ فوکس کرے. اگر وہ 10 مارکس کا کوشچن ہوگا، 5 مارکس کا کوشچن اگر وہ اچھی طرح لکھے تو اس میں بھی فل مارکس آتے ہیں. ایویلویٹر جو آج مطلب جیسے آج پیپر دیکھتے ہیں تو آج دیکھتے ہیں کنٹینٹ ہے بچے نے لکھا ہے تو اننیسسرلی مطلب مارکس نہیں کاٹے جاتے ہیں. وین دا ایویلویٹر از سیٹسفائڈ کہ نہیں اس نے پورا لکھا ہے، اٹس ٹو دا پوائنٹ، تو اس کے پورے مارکس ملتے ہیں. تو جو بچہ جس پارٹ میں کمفرٹیبل ہے اس پہ فوکس کرے
وہ اچھا ان کے لیے رہے گا، کیونکہ جو ایڈوانٹیج ہیں ادروائز تو سارا کرنا تھا، اس میں تو چوائس ریسٹرکٹیڈ بھی ہوتی ہے، لیکن اس بار تو چوائس اوپن ہے، تو یہ اسٹوڈنٹس اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جہاں جس طرح وہ کمفرٹیبل ہے اسی طرح اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں. جی، اب ایگزام سے ہی ریلیٹڈ ایک کوشچن جس کا ذکر جو ہے ڈائریکٹلی میں بھی اب کی بار جو ایگزامز ہو رہے ہیں اس کے ساتھ اس کا واسطہ نہ ہو، لیکن ایک جنرل سا کوشچن ہے میرے ذہن میں ایگزامز کے حوالے سے، اور جس کا ذکر نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو نئی آئی ہے اس میں بھی ہے، وہ جس کو ہم اوپن بک ایگزامز کہتے ہیں. تو کیا بورڈ آف اسکول ایجوکیشن ایسے ایگزامز پلان کر رہا ہے؟ مے بی اب کی بار تو نہیں ہو، اگلے سال ہو یا 2 سال بعد ہو یا 3 سال بعد ہو، کیونکہ دیٹ از ہاؤ دا ایگزامز آر ٹو بی ہیلڈ ان فیوچر. ابھی ایز سچ تو ایسا کچھ نہیں ہے، تو بٹ دیر از آلویز اسکوپ فار امپرومنٹ. جی، تو ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں جی، تو اس کے اکارڈنگ ہی ڈیسیجنز آتے ہیں. تو ابھی ایز آن ڈیٹ تو اس طرح کا کچھ نہیں ہے، لیکن جیسے ہمارا ہے کہ یہ پوری کشمیر ڈویژن جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ٹاؤنز میں، سٹیز میں، ریموٹ ایریاز میں، جہاں فار فلنگ ایریاز میں بچے پڑھتے ہیں، تو یہ پورے ڈویژن کا جو ایگزامینیشن ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ وہ جو مطلب اکنامکلی بیکورڈ ہیں، جن کو اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں، وہ بھی کور ہو جاتے ہیں اس یہ جو موڈ آف ایگزامینیشن ہے. تو یہ فیسلٹیٹ ہو رہا ہے سب کے لیے ایٹ پریزنٹ. تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں آپ سے 11ویں جماعت کے بارے میں، حالانکہ میں پہلے پوچھ چکا ہوں آپ سے 11ویں جماعت کے، اور اس پہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ جب تک 12ویں کے یا 10ویں کے ایگزامز کنکلوڈ نہیں ہو جاتے ہیں تب تک دیر از نو چانس آف انیشیٹنگ. ہمارا جو 12th کا ایگزامینیشن ہے وہ کنکلوڈ ہو رہا ہے 4 دسمبر. جی جی. تو 20 نومبر سے ہمارا 10th کا ایگزامینیشن شیڈولڈ ہے. جی. اور دیٹ کنکلوڈز آن 6 دسمبر. یعنی 6 دسمبر تک 11ویں جماعت کے ایگزامز کا چانس ایسے نہیں بنتا ہے، ویزیبلی نہیں بنتا ہے. ابھی وی آر انگیجڈ ود دیز 2 ایگزامینیشنز. ونس یہاں سے ہم فارغ ہو جائیں گے تو وی ول اسٹارٹ دا پریپریشنز آف 11. وہ آلریڈی ان پلیس ہے. جی. تو اس کا ڈیٹ شیٹ ہم نوٹیفائی کر دیں گے اس کے بعد ہی. تو یعنی ڈیٹ شیٹ بھی 6 دسمبر کے بعد ہی نوٹیفائی ہوگا؟ نہیں، 6 دسمبر سے پہلے ہی نوٹیفائی ہوگا، بٹ ایگزامینیشن ول اسٹارٹ موسٹ پروبیبلی آفٹر 6 دسمبر. تو وہ سارے اسٹوڈنٹس جو 11ویں جماعت کے ہیں اور بورڈ ایگزامز دینے جا رہے ہیں، تو ان کو ابھی بھی کلین 1 مہینہ ہے پریپریشن کا ان کو مل جاتا ہے، کیونکہ 6 دسمبر کے بعد ہی جو ہے وہ ان کے جو ایگزامز ہیں وہ شروع ہونے جا رہے ہیں. پروفیسر اعجاز احمد حقاق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. حالانکہ وی کین انڈرسٹینڈ کہ آج آپ کتنی بزی ہوں گے، کیونکہ آج ہی جو ہے بورڈ ایگزامز وہ شروع ہو چکے ہیں 12ویں جماعت کے. تو آپ کو بھی ہم کہیں گے بیسٹ آف لک، بیکاز یو آر گوئنگ ٹو کنڈکٹ آل دیز ایگزامز. اور وہ سارے اسٹوڈنٹس جو ایگزامز دینے جا رہے ہیں، جن نے آلریڈی دینا سٹارٹ کیا ہے آج سے، ان کو بھی ہم کہیں گے کہ وہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے محنت کریں، اچھی طرح سے ایگزامز دیں اور اپنی صحت کا خاص طور سے خیال رکھیں. تو ناظرین، آپ سے اجازت لیتے ہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دے دیجیے. خدا حافظ.